अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूँ तहमीना शेख। नाजरीन, कुदरत की किसी भी चीज़ के बारे में हम बात करें तो यकीनन उसकी बनावट, उसकी तख्लीक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। और शायरी की जहाँ पर हम बात करें तो शायर चूँकि हसास तबीयत के मालिक होते हैं, ये कहा जाता है। कुछ शायर जो हैं वो ज़रा सख्त तबीयत के भी मालिक होते हैं। तो शायरी से रिलेटेड आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। कुदरत की तख्लीक के हवाले से हम बात कर लें, ज़िंदगी के नाते, रिश्ते और ताल्लुकात के हवाले से बात कर लें, या कुदरती चीज़ों के बारे में हम बात कर लें, तो ये तमाम चीज़ें और इनको बयान करने के लिए अल्फाज की ज़रूरत होती है। अल्फाज का मजमुआ होता है। तो अल्फाज का मजमुआ जो शख्स इंतहाई हसास और ख़ूबसूरत अंदाज में करता है उसे हम शायर कहते हैं। और शायरी के हवाले से ही आज के प्रोग्राम में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, अर्ली 1990s से बाकायदा शायरी के साथ इनका रिश्ता, नाता और ताल्लुक़ बड़ा गहरा रहा है। 3 किताबें लिख चुके हैं। साथ ही साथ अगर हम नज़म की बात करें, हम गज़ल की बात करें, तो नज़म और गज़ल के बहुत बड़े शायर हैं। न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी मुशायरे पढ़ते रहे हैं। यकीनन आप जानते और पहचानते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आपने इनको देखा होगा। नदीम भाभा हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। समीना, आप कैसी हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसे हैं? और हमारे आज के प्रोग्राम में आपको मोस्ट वेलकम। जी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करते हुए नदीम भाभा की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कि शायरी की तरफ लगाव कैसे आया? अच्छा, ये सवाल ऐसा है जो अक्सर किया जाता है, और इसका जवाब मैं ये देता हूँ कि आप परिंदे से कैसे पूछेंगे कि वो उड़ने के लिए कब तैयार हुआ। ओके, वेरी गुड। सो शायर होता है, बना नहीं जा सकता। ये कुछ रूहें हैं जो शायरी की तरफ योम अलस्त से मुब्तला थी। जब जलवा यार का सामने था तो वो महव नज़ारा थी, और उन यादों समेत जो है वो इस धरती पर आए और शायर कहलाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, शायरी के हवाले से यकीनन आपको नदीम साहब कहते होंगे, पूछते भी होंगे कि आप किस तरह से इस तरफ आए। जैसे कि आज मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पुट किया, मुझे ये बताइए कि क्या शायर, कहा यह जाता है कि हसास होते हैं, वाकई हसास होते हैं? हसास तो देखिए मुआशरे का हर फर्द अपनी अपनी सतह पर होता है। शायर की जो ऑब्जर्वेशन है वो एक आम शख्स से हट कर होती है। सो दैट इज़ वाई उसे हसास कहा जाता है। अब मुझे नहीं पता हसास से क्या मुराद है। आप यूँ कह लें कि शायर आँख होता है, वो मुआशरे को देखता है और उसकी वो जो मुआशरे की जो खामियाँ, कोताहियाँ या मुआशरे के जो पॉजिटिव्स होते हैं वो पब्लिक के सामने रखता है। तो उसके बाद एक स्टेटमेंट बना दी जाती है कि शायर हसास होता है। शायर सिर्फ शायर होता है, जैसे इंसान सिर्फ इंसान है। अब आप कहें कि इंसान मोहब्बत करने वाला होता है या नफ़रत करने वाला होता है, तो डोमेन उसका इंसान है। शायर का इसी तरह वो सिर्फ शायर है, और उसकी हसासियत जो है, उसकी अटैचमेंट आप ये कह लें चीज़ों के साथ मुख्तलिफ होती है। अच्छा, इस तरह से है नदीम भाभा साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शायर जो है वो शायर होता है, यकीनन इंसान इंसान ही होता है, फिर उसकी पॉजिटिविटी है, उसकी नेगेटिविटी है, उसके हालात व वाक़यात है, वो उस तरह से ढल जाता है। आर यू एग्रीड विद मी? एग्जैक्टली ऐसे ही है। मुझे ये बताइए कि अक्सर औकात हम जब आम रूटीन की हम बात करें, चूँकि माशाल्लाह से बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ हो रही है, तो क्यों ना ज़िंदगी के तमाम पहलुओं को हम आज के प्रोग्राम में उजागर करें। और आपकी यहाँ पर जो मौजूदगी है उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो मैं ही उठा रही हूँ, क्योंकि मैं सवाल आपसे पूछ कर सकती हूँ। नदीम साहब, अक्सर औकात इंसान ठोकरें खाता है, हर ठोकर से इंसान सबक सीखता है। कुछ लोग उस ठोकर से मज़ीद ख़राब हो जाते हैं, मज़ीद बहकने लगते हैं। कुछ लोग उन ठोकरों में आके शायर बन जाते हैं। कुछ लोगों को कुदरत की बनाई हुई हसीन चीज़ें, नज़ारे, वादी, खूबसूरतियाँ, उसको शायरी के अंदाज में, अल्फाज के मजमूओं में मोतियों से जब पिरोते हैं तो वो शायर बन जाते हैं। उनका चूँकि इंटरेस्ट होता है कुदरती चीज़ों में। मेरा पूछने का मतलब ये था कि आप कैसे बने? ये तो मैंने पहले भी आपको वाज़े किया है कि शायर बनता नहीं है। बेसिकली थोड़ा सा मैं आपके सवाल को करेक्ट करूं जी, तो वो शायरी पसंद हो जाते हैं जिनको कोई ठोकर लगती है। से कि एक पर्सन है, उसको मोहब्बत में नाकामी हुई, हाँ, तो अब ज़रूरी नहीं कि वो शेर कहने भी लग जाए, या ज़रूरी नहीं कि वो सिंगर बन जाए। वो रफ़ी को सुनकर भी अपनी जो है वो उस कैथारसिस कर सकता है,
کسی کی شاعری کو پڑھ کر بھی وہ اپنا کتھارسس کر سکتا ہے. سو ٹھوکروں کے ستائے ہوئے وہ شاعری کے ڈومین میں ایز اے ویور یا ایز اے لسنر یا ایز اے ریڈر آتے ہیں, شاعر نہیں بنتے. ہاں ایک آدھا مصرع یا ایک آدھا شعر تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے, وہ شاعر نہیں کہلاتا. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. پاکستان سے باہر بہت سارے مشاعرے پڑے, کیسی فیلنگز تھیں؟ اس میں فیلنگ تو ظاہر ہے, آپ اردو بولنے والوں میں ہی جا کر مشاعرہ پڑھتے ہیں, کوئی انگریزوں میں یا جاپنیز میں تو آپ مشاعرہ نہیں پڑھتے, تو آلموسٹ کلچر سیم آتا ہے. ہاں انڈیا میں جا کر مشاعرہ پڑھتے ہوئے کچھ ایک فیل ہوتی ہے آپ کی کہ اب آپ پاکستانی ہیں, یہ ایک ایسا کریٹ کر دیا گیا ہے, یا اس کو پازیٹیو کہہ لیں یا نیگیٹو کہہ لیں. بٹ وہاں جا کر جب بھی میرے 2-3 ٹورز لگے تو وہاں جا کے فیل ہوتا تھا کہ میں پاکستان کو پریزنٹ کرنے آیا ہوں. ادروائز نارمل ہے, جیسے آپ مجھے دبئی میں مل پڑے اور وہاں میں آپ کو شعر سنانے لگ جاؤں تو کیا مجھے ڈفرینٹ فیل آئے گی؟ ایسے ہی لگے گا کہ جیسے ہم ایک اسٹوڈیو میں ایک دوسرے کو شعر سنا رہے ہیں. میں آپ سے اگر کہوں کہ جناب آپ بہت اچھے شاعر ہیں اور پاکستان کو ریپریزنٹ کریں تو کیسے کریں گے؟ سراپا پاکستانی بن کر, لباس سے لے کر گفتگو تک, گفتگو سے لے کر احساس تک. نظم اور غزل کے بہت بڑے شاعر ہیں آپ, کس قسم کی نظمیں پسند ہیں؟ مختلف ادوار ہیں. مطلب ایک نظم کا ابتدائی جو دور ہے جس میں نظم پابند نظم کہی جاتی تھی, مربع بند, مخمس, مثنوی, یہ چیزیں. پھر اس کے بعد نظم کا ایک دور آیا فری ورس نظم کا, آزاد نظم کا, جی, جس میں میٹر تو ہوتا ہے, اوزان تو ہوتے ہیں, لیکن مصروں کی لمبائی کا تعین نہیں ہوتا. صحیح. تو پھر اس کے بعد ایک دور آیا نثری نظم کا. تو بنیادی طور پر نظم جو ہے وہ زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر لیتی ہے. غزل جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے ردیف اور قافیے کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. سو نظم میں مزاحمت کی نظم بھی بہت اچھی ہیں, محبت کی نظمیں بھی بہت اچھی ہیں. آپ کو کون سی پسند ہے؟ میں زیادہ تر نظم میں کلچر اور اس مٹی سے جڑت کو قائم رکھتا ہوں. اچھا. یعنی ہمارا جو ایک فوک ہے میں اس کو لانا چاہتا ہوں اردو میں. ٹھیک ہے. ہماری اردو لینگویج کا کوئی ایسا فوک نہیں ہے جیسا کہ ایز کمپیئر ہم پنجابی کو دیکھیں یا پرشین کو دیکھیں یا عربک کو, عربی کو دیکھیں, تو اردو کا ایک دن فوک تو بنے گا. تو وہ کبھی کبھی مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اردو کے فوک کا تعین نظم کرے گی. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے, جس طریقے سے آپ نے بہت ساری غزلیں اور بہت ساری نظمیں جو ہیں وہ لکھی ہیں خود سے, تو ان تمام میں سے آپ کی اپنی فیوریٹ کون سی ہے؟ انسان جب خود سے لکھتا ہے تو اس کی وہ تمام چیزیں اس کو اتنی ہی پیاری ہوتی ہیں جتنی کہ باقی ہوتی ہیں, لیکن اگر پھر بھی میں کہوں کہ آپ کی فیوریٹ کون سی ہے تو آپ سنائیں گے کوئی اپنی لکھی ہوئی غزل؟ اچھا, ایک تو مجھے نا بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے جملوں سے کہ خود سے لکھنا. ہاں, مطلب کیسی مزیدار بات ہے کہ آپ نے جو خود سے لکھی ہیں یا کسی سے لکھوائی ہیں, یہ دو طرح کی اس میں باتیں. یہ تو دو باتیں ہو گئی نا. اچھا, اب مجھے آپ کے جو سوال کو تھوڑا سا میں کریکٹ کروں کہ آپ کو اپنی تخلیقات میں سے کیا چیز پسند ہے. تو اب اس طرح کا دور نہیں ہے کہ آپ زود گوئی کے ساتھ شعر کہتے جائیں اور کہتے جائیں اور کہتے جائیں. اب بہت سلیکٹیو ہو کر آپ کو آنا پڑتا ہے, ایون میڈیا پر, ایون آپ کو مارکیٹ میں بھی بڑا ایک جو ہے وہ ٹرین ہو کر جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جس طریقے سے ہم نظم اور غزل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو تصوف, اس پہ بھی بہت کام کیا آپ نے, اس حوالے سے ذرا ہمیں گائیڈ لائن دیجیے. تصوف پر کام, میں اسکالر نہیں ہوں. اچھا. کہ میں کوئی کام کروں, میں ایک شخص ہوں اور مجھے جو پسند آتا ہے اس راستے پر چل پڑتا ہوں. میں پانی میں رہ کر پانی ہو جاتا ہوں. تصوف بیسکلی اپنی نفی ہے, اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام ہے. جیسے صوفیہ کرام نے, بزرگوں نے ہمارا ایک پورا ایک نظام مرتب کیا, تو اس میں ایک اب تصوف کو میں کیا کہوں کہ میں نے اس پر کیا کام کیا. میں تصوف کا ایک ادنا سا طالب ہوں اور میں بس اپنے یار کو منانے کی ایک جتن میں ہوں
اگر وہ مان گیا تو میں صاحب تصوف بن جاؤں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کام کیا کیا۔ جب تک وہ مانے گا نہیں تو میں صرف اس کو منانے پر ہی اپنا کام سمجھتا ہوں۔ سو او چاہے ہون اسی ہاڑیاں نال منائیے، ترلیاں نال منائیے، پیار نال منائیے یا اسی رول کے منائیے۔ سو تصوف جو ہے وہ بیسیکلی دوست کو منانے کا ایک راستہ کہہ سکتے ہیں۔ یار کو منانے کا ایک راستہ ہے تصوف، جیسے کہ آپ نے بیان کیا۔ کیسے مناتے ہیں یار کو؟ میرا ایک شعر ہے، آج ذرا دیر مجھے یار سمجھ اور پھر یار منا رقص دکھا۔ اب یار کو کیسے منایا جاتا ہے یہ تو طے کرنا ہے یار نے کہ وہ کیسے مانے گا۔ اچھا، منانے والے نے تو ہر جتن کرنا ہے نا، اس کے پاؤں پر پکڑنے ہیں، اس سے ناراض ہونا ہے، مطلب مختلف کیفیات میں رہنا ہے۔ طے اس نے کرنا ہے جس نے ماننا ہے، کہ وہ بدن کا گوشت لے کر مانتا ہے، جیسے کہ ایک ہم واقعات میں سنتے ہیں وہ انسان کو جو ہے وہ نچا کر مانتا ہے، جیسے بلے شاہ نے ایسی دھمال ڈالی کہ یار کو منایا شاہ عنایت کو۔ یہ اس نے طے کرنا ہے کہ وہ کیا جانے کس نیکی سے وہ کر ڈالے برباد۔ تو اس کے ہاں جو ہے نیکی اور بدی کے کنسپٹ بدل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے خدا آپ کو جو ہے آپ کی کسی برائی کی وجہ سے جو ہے توفیق توبہ دے دے اور اس کے بعد مقبول کر لے۔ ہو سکتا ہے جیسے حضرت بشر حافی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ شراب نوشی کے بعد جا رہے تھے گھر کی طرف، تو راستے میں بسم اللہ لکھا ہوا ہے کاغذ ملا، تو آپ نے نشے میں اسے اٹھایا اور اس کو پاکیزہ جگہ پر رکھا ایک کپڑے میں بند کر کے، اور خدا کو یہ بات پسند آ گئی کہ اس نے میرا نام بڑا کیا تو میں پھر اس کا نام بڑا کروں گا۔ صحیح۔ تو یہ تم میرا ذکر بلند کرو، میں اس کا ذکر بلند، تمہارا ذکر بلند کروں گا۔ تو یار کا کوئی پتہ نہیں وہ کس طرح مانے، خدا کا کیا، خدا کسی چیز کا پابند نہیں ہے، بے شک، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ کسی بھی طرح کسی بھی ہیلے سے، بس وہ کہتے ہیں نا عقلاں والے سوچ دے رہ گئے، بازی لے گئے جھلے، بالکل تو صحیح، وہ اب جھلوں سے مان جائے تو پھر ہمارے اور آپ کی عقل کیا کریں گے؟ بالکل سو ٹھیک۔ جب عقل کچھ کر ہی نہیں سکتا تو میں کیسے آپ کو جواب دوں کہ کیسے منائیں گے یار کو؟ ٹھیک ہے ندیم بابا صاحب، یہ بتائیے گا کہ محبت کیا ہے؟ ہاں، یہ محبت کوئی پچھلے کافی سالوں سے جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، سب کو یہ سوال کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ محبت کیا ہے، اور سب کو ایک جواب دیتے ہوئے بھی میں نے پایا ہے کہ محبت یہ ہے۔ تو پھر میں نے جو ایک جواب اس میں سے نکالا وہ یہ ہے کہ محبت آپ ہیں، محبت میں ہوں، محبت یہ ہے، محبت ہم سب ہیں۔ ٹھیک، سب کا اپنا اپنا تجربہ ہے، سب کا اپنا اپنا سوال ہے اور اپنا اپنا جواب ہے۔ سوال شاید ایک ہے کہ محبت کیا ہے، لیکن آپ کا جواب مختلف ہوگا، میرا جواب مختلف ہوگا۔ اٹس مین، اور دونوں جواب جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو مطلب کوسچن ہوں گے، پراپر جواب ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت آپ اور میں ہیں، محبت ہم سب ہیں، محبت ہم سب ہیں۔ ہم سب۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ محبت کیا ہے، تو بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ کیا محبت محدود ہوتی ہے یا لامحدود ہوتی ہے؟ محبت جذبے کو آپ کسی بھی طرح محدود نہیں کر سکتے، کوئی بھی جذبہ ہو، چاہے وہ نفرت کا بھی ہو، وہ جیسا بھی ہو، اس کو آپ محدود کر نہیں سکتے۔ ہاں، آپ کی اپنی ایک لمٹ ہو۔ دیکھیں، میں ایک گلاس پانی سے اگر میرا پیاس بجھ جاتی ہے تو میں دوسرا کیوں پیوں؟ سو میرے لیے پھر یہی ہوگا کہ محبت ایک گلاس ہے یا پیاس ایک گلاس ہے۔ صحیح۔ ایک بندے کی ایک جگ سے پیاس بجھتی ہے تو وہ کہے گا کہ میرے لیے تو پیاس ایک جگ کا نام ہے، ایک گلاس سے کیا بنے گا۔ سو میں تو محبت کے قطرے پر بھی راضی ہونے والا شخص ہوں، تو میں اس سمندر میں کس طرح جا کر آپ کو بتاؤں کہ اس میں کیا کیا کچھ ہے۔ محبت تو ایک بہت وسیع کائنات ہے۔ مطلب کچھ فلاسفرز نے یہ بھی کہا ہے کہ تخلیق کائنات کی وجہ ہی محبت ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیے گا ندیم صاحب کہ اصل تک پہنچنے کے لیے مجازی محبت ضروری ہے؟ اچھا، یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ یہ عام طور پر جو معروف تصوف ہے اس میں مجاز و حقیقت کے مابین کچھ فرق رکھا جاتا ہے۔ ابتدا میں وہ فرق ہوتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ آپ مجاز اور حقیقت سے بھی نکل جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے سامنے وہ جو عشق جس کی خاطر آپ مجاز اور حقیقت کی طرف گئے ہیں وہ بھی حجاب بن جاتا ہے۔
اور جو عین وصال ہے, جو عین قرب ہے, وہ یہ ہے کہ اب ہمارے درمیان جو ہے وہ عشق بھی حائل نہیں ہے. سو یہ مجاز اور حقیقت جو ہے یہ ایکڈیمک باتیں ہیں, ان کا جو ہے وہ ریئلٹی سے میرے خیال میں اگر آپ اس راستے پر چلیں تو پھر اس کی سمجھ اور ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے بتایا ہے کہ اصل تک پہنچنے کے لیے مجازی محبت ضروری ہوتی ہے, اس کو اگر مزید ڈیفائن میں آپ سے کہوں کہ اس کو مزید آسان الفاظ میں بیان کریں تو کیسے کریں گے؟ اس کا وہی ہے کہ رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی. جب آپ مجاز کا نقاب ہٹا دیتے ہیں اپنی محبت کے جو ہے وہ معاملات میں سے, تو پھر حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی ہے. صحیح. اب یہ تھوڑا سا مطلب اس میں ایک سمجھ کا فرق ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک سمجھ کا فرق ہے. ٹھیک ہے. ایک ہی بات کے 3 7 مطلب ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک سنٹینس سے کئی معانی برآمد کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے اچھا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص اپنی ذہنیت اور اپنی عقل کے مطابق معنی اخذ کرتا ہے؟ توفیق کے مطابق. تصوف میں ذہنیت و عقل جو ہے جی. وہ سپورٹیو ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹ آپ کو چاہیے توفیق ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے گا ندیم صاحب کہ محبت دنیا و مافی حال سے بے نیاز کرتی ہے؟ میرے خیال میں اس دنیا و حال کے جو ہے وہ اس لہر کے حوالے کر دیتی ہے. حوالے کر دیتی ہے. اب آپ دیکھیے جو بھی محبت کرتا ہے وہ اسے ایک تماشا تو لگانا پڑتا ہے, اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا, وہ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا کہیں. جی. سو یہ ایسے ہی ہے کہ محبت نے آپ کو پکڑا اور ایک چلتی ہوئی لہر کے حوالے کر دیا. اب آپ اس لہر کا حصہ ہیں یا اس لہر کو چیر رہے ہیں اور آگے کا سفر جاری کر رہے ہیں. سو محبت کا جو ہے وہ دنیا و مافیہ سے بیگانہ کرنا جو ہے وہ نہیں ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ مصلحت دین عیسیٰ یارو کو ہو, مصلحت دین عیسیٰ غارو کو ہو, مصلحت دین ما جنگ و شکو. اب ایک محبت جو ہے وہ بھی کی گئی ہے جو میدان جنگ میں کی گئی ہے. یعنی وہ 3 صحابی تھے اور وہ تینوں کو پیاس تھی, تو پانی کا ایک گلاس موجود تھا, اس نے کہا نہیں وہ پیے, اس نے کہا نہیں وہ پیے. یہ بھی محبت تھی. ٹھیک ہے. آپ جب کسی کی خاطر لڑتے ہیں, اب دیکھیں جنگ بھی محبت بن رہی ہے. حالانکہ ایک معروف جو بات ہے اس میں یہی ہے کہ یار محبت اور چیز ہے, جنگ اور چیز ہے. لیکن محبت میں جنگ ہے, محبوب کو حاصل کرنے کی جنگ, ٹھیک ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کی جنگ, اس کے حق میں بات کرنے کی جنگ. تو مسلسل جو ہے محبت, میں بتا رہا ہوں کہ محبت کائنات کی نیگیٹیوٹیز کا بھی احاطہ کرتی ہے. یہ اتنی بڑی چیز ہے. پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبت کرنے والا شخص جو ہے وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے؟ محبت کرنے والا شخص دنیا بن جاتا ہے, مکمل دنیا بن جاتا ہے. جی, اس کے اندر ہم سب موجود ہوتے ہیں. اچھا. یعنی آپ دیکھیے نا کہ آپ ایک تو نہیں ہیں فرد, آپ کے اندر کتنے لوگ ہیں, آپ کے اندر کتنی مسائل ہیں, کتنے لوگوں کی سٹوریز ہیں آپ کے اندر. جی. ٹھیک ہے. تو ابھی تو آپ صرف اہل محبت کا انٹرویو لینے کی نوبت تک ہیں. جب خود کریں گی تو پھر ایک جہان آپ کے اندر بس جائے گا. محبت کی جاتی ہے کہ ہو جاتی ہے؟ دونوں صورتیں. دونوں صورتیں. دونوں صورتیں ہو جاتی ہے. اسے لو ایٹ فرسٹ سائٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں میں ویکھیا اودا جلوہ تے اوتھے گیا, ٹھیک, فنا ہو گیا. اسے کہتے ہیں ہو جانا. ہو جانا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اور باقی جو ہے آپ کا آہستہ آہستہ کسی چیز کے ساتھ لگاؤ بنتا ہے. مطلب آپ پہلے دن آپ کو وہ اتنا اچھا نہیں لگتا, دوسرے دن زیادہ اچھا لگنے پڑتا ہے, تیسرے ابھی میں جب جیسے انٹرویو شروع ہوا تو مجھے لگا آپ بہت سخت انٹرویو کریں گی, کڑک 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 کر کے جو ہے وہ ایک سوالات آئیں گے. اب آہستہ آہستہ میں نے آپ کو اپنے مطابق سلو کر لیا, تو اینڈ تک ہم مزید سلو ہو جائیں گے. یعنی ہم ایک دوسرے کے اثرات میں آتے ہیں, اور محبت اپنے آپ کو جو ہے تمام لوگوں کو اپنے اثر میں لے لیتی ہے. یعنی محبت کی بھی جاتی ہے, محبت ہو بھی جاتی ہے. یس, ایسا ہی ہے. اچھا, یہ بتائیں نظم اور غزل, اس کے بہت بڑے شاعر ہیں آپ, اگر میں آپ سے ڈفرنس پوچھوں کہ نظم میں اور غزل میں فرق کیا ہے, کیسے بتائیں گے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بہت بڑا شاعر نہیں, میں صرف شاعر ہوں, اور میں کسی قسم کی اپنی ذات کے معاملے میں تعلیق کا شکار نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے. نظم اور غزل میں
ویسے تو کرٹکس نے بڑے فرق اور بڑی باتیں بھی کی ہوئی ہیں. اہل غزل نے نظم کے خلاف, اہل نظم نے جو ہے وہ غزل کے خلاف, لیکن یہ دونوں شاعری ہیں. جی, ان کے درمیان میرے خیال میں ہمیں کوئی ایسی لائن ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دونوں پوئٹری ہیں. جیسے آپ انٹرٹینمنٹ کا پروگرام بھی کر لیں گی, اور آپ کو اگر کوئی نیوز کرنٹ افیئر کا پروگرام کہا جائے تو وہ بھی آپ کر لیں گی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظم اور غزل دونوں ذریعہ اظہار ہیں. ہاں, اپنی زندگی کا کوئی واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کریں جو آپ کو بھولتا نہ ہو. میری زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں ایسے, لیکن جو سب سے اہم واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے تمام واقعات بھلا دیے, اور یہ بات مجھے نہیں بھولتی. اچھا, ٹھیک ہے. یعنی آپ کوئی واقعہ نہیں شیئر کریں گے ہمارے ساتھ؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. مجھے اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سا ایسا واقعہ بعض شیئر اوقات کروں. انسان کی زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس سے انسان سبق سیکھتا ہے. بعض اوقات وقت گزرنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہ مطلب اس ٹائم کیا مجھے عقل نہیں تھی, میں نے ایسے کر دیا. جیسے کہ ہمارا طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے, بچپن کا زمانہ ہوتا ہے. جب آپ ہر کام پورا سوچ کر کرتے ہیں تو یہ تو کلیم نہیں کر سکتے کہ مجھے اس وقت عقل نہیں تھی. اس وقت کا تقاضا ایسا تھا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے مطلب جو ہے ایسے بے شمار واقعات ہیں. اٹ سیلف یہ آپ کا انٹرویو بھی ایک واقعہ ہے جو مجھے نہیں بھولے گا. نہیں بھولے گا؟ آبویسلی. مطلب صحیح. تو جیسے میں یہاں آیا اور راستے میں جو ایک پوری موٹر سائیکل والوں کی لیفٹ رائٹ ہونے والی ڈرائیو تھی, ٹھیک ہے, مجھے تو یہ بھی نہیں بھولتی. بالکل صحیح. تو یہ چیزیں ہیں. اب تو ہم بڑے ہنگاموں کے دور میں زندہ ہیں. آپ دیکھیے, آپ گھر سے نکلتے ہیں اور گھر تک جاتے ہوئے, واپس جاتے ہوئے آپ بے شمار واقعات سے گزرتے ہیں. بالکل. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کون سا یاد رکھتے ہیں اور کون سا بھلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ کا تعلق ایک ذمہ دار گھرانے سے ہے, الحمدللہ. جی. شاعری کی طرف کیسے آئے؟ ویسے تو یار لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ میرا تعلق جو ہے وہ ایک زمیندار گھرانے سے ہے, جسے ایک بڑی کمپین کے ساتھ ان کو جاگیردار کہا گیا, اور پھر جاگیردار سے نفرت کا ایک پورا ماحول کریٹ کیا گیا. یہ 70s سے کام شروع ہے. اس پر میرے کافی تحریریں بھی ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنے ہی معاشرے کے کچھ لوگوں کو ہیٹیبل کر کے ان کو سائڈ پر کر دیا. شاعری میں نا, شاعروں کو میں اکثر کہتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ غزل کی زمین ہوتی ہے. غزل جب ہم کہتے ہیں, یہ ٹیکنیکل سی ایک بات ہے کہ یہ میری زمین ہے, یہ میری زمین ٹھیک ہے. اچھا, اب غزل کا دشت نہیں ہوتا, غزل کا پلازا نہیں ہوتا, غزل کی مارکیٹ نہیں ہوتی, غزل کا کارنر پلاٹ لیکن غزل کی زمین ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بلڈنگ نہیں ہوتی. ہاں, سو شاعر خود بھی زمیندار ہے. اچھا, اور پھر دیکھیے کہ 3 لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے زمین. ایک شاعر کا, ایک زمیندار کا, اور چوتھا فوجی کا. تینوں اپنی اپنی زمین کی حفاظت کرتے ہیں. آپ دیکھیے, جب شاعر کی زمین میں کوئی دوسرا شاعر لکھتا ہے تو باقاعدہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہ میری زمین تھی, اس میں تم کیسے داخل ہوئے. جب کسی جٹ کے بننے میں کوئی اور بندہ آئے گا تو وہاں لڑائی ہو جائے گی, اور جب فوج بارڈر پر کوئی فوج پیش قدمی کرے گی تو لڑائی ہو جائے گی. تو یہ ان 3 طبقات کا مسئلہ ہے, زمین, شاعر, زمیندار اور فوجی. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ندیم بھابا, آپ کے سارے دوست شاعری ہیں یا شاعروں کے علاوہ بھی دوست ہیں؟ میری شخصیت کے یا میری ذات کے 3 پہلو ہیں, اور آج چونکہ ہم صرف شاعری پر بات کر رہے ہیں تو میرے سارے کے سارے دشمن شاعر ہیں اور سارے کے سارے دوست شاعر ہیں. اچھا, آپ کی ذات کے 3 پہلو ہیں بحیثیت شاعر. جی, میں جاننا چاہوں گی, وہ پہلو بیان کیجئے. جی, میں مذہب کو بھی مطلب میں اس کی بھی نمائندگی کرتا ہوں بعض جگہوں پر, اور سیاست کے حوالے سے بھی ہمارا گھر جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹکس میں بڑا ایکٹیو اس کا ایک کریکٹر ہے. فی الحال میں زیادہ ہم گفتگو ظاہر شاعری کی طرف ہی رکھیں گے, ورنہ وہ ایک لمبا ہو جائے گا ایک کام. جی, تو یہ 3 پہلو ہیں جو میری 3 شخصیات ہیں جن کے بیچ میں بعض اوقات بیلنس کرنے میں ناکام ہو جاتا ہوں. تو جب میں شاعروں میں بیٹھا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی اندر کا پولیٹیشین باہر نکل آتا ہے,
تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. جب پولیٹیشین میں بیٹھا ہوتا ہوں تو کبھی کبھی اندر کا شاعر باہر آ جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں. صحیح. سو میں ان میں بیلنس رکھنے میں بہت زیادہ سکسیسفل نہیں رہا. اچھا. میں مانتا ہوں کہ مجھ سے تھوڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں, لیکن وہ شاید سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہو, کوئی اعتراف نہ کرتا ہو, اور میں شاید اعتراف کر رہا ہوں, یا شاید صرف میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے. تو یہ میرے دوستوں کو سمجھنا چاہیے, انہیں چاہیے کہ وہ مجھے تھوڑا سا ٹیون اپ کریں کہ یار مطلب تمہارے یہ ایررز ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے شاعری کے حوالے سے ہم بات کریں اور شعراء کے ہم نام لینا شروع کریں تو میرے خیال سے میرا یہ پروگرام اور اس کا ٹائم کم پڑ جائے گا. بہت بڑے بڑے شاعر گزرے, نام بیان کرنے لگوں گی تو ٹائم چونکہ ہمارا شارٹ ہے. اس ٹائم وہ شاعر جو دنیا پہ موجود ہیں ان میں سے کون سے شاعر آپ کو پسند ہیں؟ ایک فنکار جو ہے, ایک جو ذرا سا عام شخص سے ہٹ کر ہے, اس نے سب سے پہلے خود کو پسند کیا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے ایک الگ ٹریک چنا ہے نا, عام لوگوں سے ہٹ کر. آپ نے اپنے بہن بھائیوں سے ہٹ کر ایک ٹریک چنا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے خود کو پسند کیا اور پھر ادھر بٹھا دیا. ٹھیک ہے. تو الٹیمیٹ ہماری پسند ہم خود ہوتے ہیں. خود ہوتے ہیں. ہماری ذات کا کچھ ایسا حصہ جس کو ہم بیان نہیں کر پائے, یعنی کوئی ایسا شعر ہے جس کو میں نہیں کہہ پایا جی, اور وہ اتفاق سے کسی اور شاعر نے کہہ دیا جی, تو وہ مجھے شعر پسند آئے گا. اچھا. شخصیت تو شاعر کی اپنی ہی اس کے نزدیک آئیڈیل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ بانسری بھی بہت اچھی بجاتے ہیں. تے خبر کسی نے مطلب اڑائی ہے. یہ ہم دوستوں میں ہم مطلب آپ ہمارے ایک دوست ہیں اعجاز ثاقب صاحب, خدا ان کو فضیلت بھی عطا کرے اور ہمت بھی عطا کرے اور ان کی قد و قامت میں مزید اضافہ ہو. وہ میری بانسری بڑے مزے سے سنا کرتے تھے اور مجھے نئے نواز کر کے بلایا کرتے تھے. اچھا. اور اس میں جو ہے وہ بڑی محبت ہوتی تھی ہماری. ایک وقت میں جو ہے بیٹھتے تھے جب نوجوان ہوتے تھے تو ساری رات فلوٹ بجانی, میوزک میں نے سیکھا ہوا ہے. اچھا. ہاں, موسیقی کے حوالے سے بھی آپ کے بارے میں سنا ہے کہ موسیقی کے بھی سر تال کو سمجھتے ہیں اور طبلہ بھی بہت اچھا بجاتے ہیں. جی, یہ سارے کام اندر ہی اندر تھے جو اب ٹی وی پر بھی آ گئے. خدا آپ کے دوستوں کو کچھ زیادہ ترقی نہ دے, اگر ان کے پاس زیادہ ترقی تو وہ پھر ظاہر ہے آپ بچپن کے دوست سے کون نہیں ڈرتا جو آپ کا چڈی بڈی فرینڈ ہوتا ہے. ہاں, لنگوٹیا. یس, لنگوٹیا. تو وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے کہیں بھی. تو ابھی دیکھیں کس طرح بانسری آ گئی اور طبلہ آ گیا اور یہ میوزک آ گیا. ہاں, یہ ایک آرٹ کا ہے. میں نے میں موسیقی سے محبت کرتا ہوں اور مجھے جی میں موسیقی سے محبت کرتا ہوں اور میں اچھی آواز سے محبت کرتا ہوں, اچھے سر سے محبت کرتا ہوں, اچھی تار سے محبت کرتا ہوں. تو اس میں جو ہے یہ سارے دوست ہوتے تھے اور مل بیٹھتے تھے, اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس وقت بہت بڑے سنگر لگتے تھے لیکن اب وہ مطلب چھوٹے لگتے ہیں. وہ سنگر ہی نہیں ہے, بزنس مین ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مطلب ہمارا ایک شوق تھا اور وہ بھی اس کی بھی وجہ شاعری ہی تھی. اب جب شاعری کے قریب آتے ہیں تو آپ آرٹ کے ہر شعبے کے قریب آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, نظم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نثری نظم کو کیا سمجھتے ہیں؟ شاعری سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, شاعری جو ہے وہ عروض کی پابند نہیں ہے. عروض بیسیکلی میٹر آف پوئٹری کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. شاعری رائمنگز کی بھی پابند نہیں ہے, وہ قافیہ کو کہا جاتا ہے. شاعری تو ایک انسین کیفیت ہے, اس کو بیان کرنے کا نام ہے. اور اس حوالے سے جو ہے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ آپ چلتے ہوئے بھی شعر کہہ سکتے ہیں. مطلب شعر کیا, آپ کا چلنا بھی شاعری ہو سکتا ہے, آپ کا بیٹھنا بھی شاعری ہو سکتا ہے, آپ کی شخصیت شاعری ہو سکتی ہے, آپ کی زندگی شاعری ہو سکتی ہے. تو پھر اس میں اب میں کیا تخصیص کروں کہ یہ نثری نظم شاعری ہے یا نہیں ہے. یہ پرانی بحث ہو چکی ہے. اب جو ہے وہ کنسیڈرڈ ہو گئی ہے ایز اے پوئٹری. تو اب اس کو جو ہے صنف پوئٹری ہم کہیں گے. اب نثری نظم سے انکار نہیں ہو سکتا.
بے شمار آپ کی نظمیں ہیں، غزلیں ہیں. میں یہ چاہتی ہوں کہ آج کے پروگرام میں بھی آپ کی تخلیق کردہ کوئی نظم شامل کی جائے، تو آپ سنائیے. ایک میری نظم ہے، جی. عنوان ہے اس کا شالا مسافر کوئی نہ تھی وے. صحیح. ہاتھوں سے کشکول نے پوچھا کتنے در باقی ہیں، اس بستی میں واہ. کتنے گھر باقی ہیں. کب وہ دروازہ آئے گا اور درشن دیتی ہوئی آواز کھلے گی، کب پانی کو آگ لگے گی، کب وہ اپنے سرخ لبوں کو کھولے گی اور بولے گی دیکھ ملنگا. اور ملنگ کی فطرت ہے جب یار کو دیکھنے لگتا ہے تو ہاتھوں سے کشکول اچانک گر جاتا ہے اور آنکھوں میں آ جاتا ہے. آنکھوں کو کشکول بنائے دیکھ ملنگا کی آواز کو دیکھنے والا کیا بولے گا. کیا بات ہے. خاموشی کو بھیک ملے گی، اس کے ماتھے کے درشن سے آنکھوں کا کشکول بھرے گا اور ان قدموں کی آہٹ سے حکم ملے گا دھرتی میں کب سیر کرو گے. دھرتی جو قالین کی صورت بچھی ہوئی ہے، اس میں اترو، پاؤں دھرو اور تازہ رستے آپ بناؤ. یہ سننا بات تھا، ہے. یہ سننا تھا. اور ملنگ نے مٹی کی ایک دوری لی، دوری میں کچھ کوٹا رگڑا، مولا علی کا نعرہ مارا. تھوڑی دیر میں دھرتی کے اندر کے سارے روگ ملنگ کے اندر تھے اور ملنگ نے ہریالے نشے کی سرخی آنکھ میں رکھی. کاندھے پر وہ بوری لادی جس میں اس کے بھید اور بھاؤ رکھے تھے. سر پر اس پگڑی کو گھمایا جس میں گھومتی دنیا کے بل پڑے ہوئے تھے. کپڑے جھاڑے، تھوڑے اور زیادہ پھاڑے، چیخ کہیں سینے کے اندر دفنائی اور مصرع گایا شالا مسافر کوئی نہ تھی وے، ککھ جنا تو بھرے. کیا بات ہے ندیم بھابھا صاحب، بہت خوبصورت آپ کی نظم، جس کا تعلق مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ تصوف سے ہے. ہاں اب کہہ سکتے ہیں، مطلب تصوف میں چونکہ محبت بھی ہے جی. اور محبت میں تصوف ہے. تصوف میں چونکہ معاملات دین و دنیا بھی ہیں اور معاملات دین و دنیا میں تصوف ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کچھ بھی. ندیم بھابھا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ تصوف آپ کی ذات کا حصہ کب بنا؟ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق فرمایا، جی. کائنات کو تخلیق فرمایا، تو اس وقت اللہ پاک نے روحوں کو سب سے پہلے دنیا دکھائی. ٹھیک ہے. تو 9 حصے روحیں جو ہیں وہ دنیا کی طرف بھاگی، دنیا کی یہ چکا چوند کو دیکھ کر، یہاں کے معاملات کو دیکھ کر. باقی جو ایک حصہ بچی یا 10% بچی، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، عقبہ. صحیح. ان میں سے 9 حصے روحیں جنت کے عیش و آرام کی طرف، جنت کی سہولیات کی طرف، جنت کے وہ نظاروں کی طرف اٹریکٹ ہو گئیں اور وہ جنت کی طرف چلی گئی. صحیح. اب باقی جو ایک حصہ بچی روح، تو ان کو اللہ پاک نے جو ہے پوچھا کہ تم کدھر جاؤ گی. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ تم کدھر جاؤ گی؟ ہاں، ہم تو تیرے دیدار کے طالب ہیں، ہم بس تیرے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں اور تجھی کو مانگتے ہیں. تو ان روحوں کے بارے میں حضرت سلطان بہو نے فرمایا کہ یہ وہ روحیں ہیں جن میں سے کچھ روحیں انبیاء کے مقام پر فائز ہوئیں، کچھ رسالت کے مقام پر فائز ہوئیں اور کچھ ولایت کے مقام پر فائز ہوئیں. صحیح. تو یہ شاید ہم اور آپ جیسے مولانا روم فرماتے ہیں کہ ہم تو بانسری ہیں، ہم بانسری ہیں. ہاں، اور اس میں پھونک کسی اور کی ہے، اس میں آواز کسی اور کی ہے. اب آپ دیکھیے کہ انسان کو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو صاف محسوس ہوگا کہ جیسے ہماری تاریں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں. ہم جو بننا چاہتے تھے ہم وہ نہیں ہیں. ہم جو ہیں یہ تو ہم بننا ہی نہیں چاہتے تھے. مطلب میں اگر آپ سے سوال کروں کہ بچپن میں آپ کیا بننا چاہتی تھیں،
تو آپ کبھی نہیں کہیں گی کہ میں کوہ نور پر آ کر جو ہے چینل پر آ کر میں اینکر بنوں گی، بٹ آپ کو وہ تقدیر، وہ ڈور یہاں تک لے آئی۔ تو اس بارے میں حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ قادر دے ہاتھ ڈور اساڈی جوں رکھے توں رہیے ہو۔ سو یہ بھی شاید معاملہ جو ہے عالم ارواح سے طے ہوتا ہے۔ بے شک، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ندیم بابا یہ بتائیے گا، بڑی گہری گفتگو کرتے ہیں، بڑے ذوق والے انداز میں گفتگو کرتے ہیں اور انداز بیان انتہائی خوشگوار ہے اور بڑا دھیما اور تحمل ہے جو میں نے محسوس کیا۔ ابھی تک تو میں آپ کی سپیڈ سے میچ کرنے کے چکر میں ذرا تیز ہوں، میچ نہیں ہو پائی۔ ظاہر ہے آپ اینکر ہیں اور میں ایک شاعر ہوں، اور بے شک شاعر جو ہے وہ بہت سست ہوتا ہے بولنے میں بھی اور بیٹھنے میں بھی اور ناراض ہونے میں بھی، ایون کافی دیر بعد ناراض ہوتا ہے۔ اچھا، اور مان بھی جاتا ہے، اور مانتا تو خیر فوراً ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ندیم بابا مجھے یہ بتائیے گا، جیسے کہ آپ نے پاکستان میں بھی مشاعرے پڑھے، پاکستان سے باہر بھی بہت سارے مشاعرے پڑھے ہیں، اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ مشاعرے کا شاعری کے فروغ میں کیا کردار ہے، کیا کہیں گے؟ مشاعرہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے شاعری کا، انسٹیٹیوٹ ہے، ہاں، ایک باقاعدہ شاعری کو عوامی سطح پر لے آنے کا ایک ٹول ہے، لیکن مشاعرے نے ہی شاعری کی پاکیزگی کو بھی پامال کی ہے۔ مطلب اب ایک ادبی منظر نامہ ہے جی، اور ایک اس کے پیرلر ایک اور ادبی منظر نامہ ہے جو انڈر دی لیئر چل رہا ہے۔ جیسے سی ڈیز میں مشاعرے بھی مل رہے ہیں، حسن اور عشق کا مقابلہ، ٹھیک ہے جی، اس قسم کے مشاعرے۔ انڈیا میں اگر آپ یوٹیوب میں دیکھیں بھوجپوری مشاعراز بھی ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں مشاعرہ بڑی ایک تہذیبی اور ایک بڑا کلچرل ایونٹ ہوتا تھا جو آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا ہے، اس کو جو ہے مطلب اب پرفارمنگ آرٹ کی طرف جا رہا ہے یا انٹرٹینمنٹ کے آرٹ کی طرف جا رہا ہے، جبکہ وہ لٹریچر ہے، پارٹ آف لٹریچر ہے۔ شاعر آرٹسٹ نہیں ہوتا، شاعر جو ہے وہ شاعر ہوتا ہے یا ادیب ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اب تھوڑی سی چیزیں بدلتی جا رہی ہیں، گیٹ اپ میں آ رہی ہے پوئٹری، اس کے علاوہ مطلب ایک عجیب و غریب سا شور و غل بپا ہو رہا ہے۔ ہم جن مشاعروں سے واقف ہیں وہاں تالی مارنا یعنی کلیپنگ کرنا جو ہے اپریسیشن کی نیت سے، اس کو بھی جو ہے گستاخی سمجھا جاتا تھا، اور اب تو خیر چیخیں بھی لوگ مارتے ہیں، ہو ہو ہا ہا بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سوشل میڈیا بھی ہے، اور میں کسی بھی میڈیم کے خلاف کبھی نہیں بات کرتا۔ ہاں، جب کوئی چیز ایکسیس کر جاتی ہے آپ سے، آپ کھانا بھی زیادہ کھا لیں تو آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ سو ہم میڈیا کے ایکسیس کے دور میں زندہ ہیں اور آرٹ کی موت کے دور میں ہیں، کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہماری انٹرٹینمنٹ ختم ہوتی جا رہی ہے اور انفوٹینمنٹ ایک نئی ٹرمنالوجی میڈیا میں آئی ہے جو انفارمیشن اور انٹرٹینمنٹ کے درمیان کی لیئر ہے، تو ہم اس میں جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مجموعی طور پر ہم ہر چیز کو مذاق میں اڑا رہے ہیں اور دکھ کی ڈیوریشن ہماری بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ ہم کوئی بھی واقعہ فیس بک پر یا ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کو دکھی ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اگلی پوسٹ میں ہم کسی کو مبارک دے رہے ہوتے ہیں، کنگریچولیشنز آن یور سکسیس اینڈ بلا بلا۔ ایک جگہ ہم تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ مبارک دے رہے ہوتے ہیں۔ سو ہمارے موڈز جو ہے فلیکچویٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس کا ذمہ دار میں پوئٹری کو، محض پوئٹری کو نہیں گردانوں گا، یہ ہمارا ایک سوشل میڈیائی بیہیویئر ہے جو ہمارے اندر کریٹ ہو چکا ہے۔ تو مشاعروں نے پوئٹری کی بہرحال ترویج اور ترقی میں بہت کام کی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طریقے سے آپ سے میں نے پہلے بھی کہا اور اپنے ناظرین کو بھی میں نے آغاز میں بتایا کہ نظم اور غزل میں کافی سارا کام کیا، شاعری کی ایک نام بنایا، پاکستان سے باہر بہت سارے مشاعرے پڑھے، پاکستان کے اندر بہت سارے مشاعرے پڑھے، پاکستانی مشاعروں کو تو بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا۔ پاکستان سے باہر کے جو مشاعرے آپ نے پڑھے یا نتیجہ اخذ کیا، ماحول دیکھا، سمجھا، کیسے بیان کریں گے کہ پاکستان سے باہر کے مشاعرے کس طرف ہیں؟ ابتدا میں جب ہم شاعری کی طرف آئے، 90s کی بات ہے، تو اس وقت جو پاکستان سے باہر مشاعرے ہوا کرتے تھے ان میں امریکہ کے مشاعروں کی ایک دھوم ہوتی تھی۔ اچھا، تب مشاعرہ کروانے والے بڑے اچھے لوگ ہوتے تھے، بڑے سلیکٹیو لوگوں کو بلواتے تھے، ان کو بلواتے تھے جو ڈیزرو کرتے تھے، صحیح، جن کو سنا جانا چاہیے وہ ان کو بلاتے تھے۔ اب ہمارے یہاں نا ہر جگہ ایک گیو اینڈ ٹیک کا ریلیشن قائم ہو چکا ایسے ہی ہے۔
کہ آپ کسی کے کام آئیں تو کوئی آپ کے کام آئے گا, آپ کسی کا کوئی مطلب یہاں اسٹیشن بنائیں گے تو کوئی آپ کا وہاں اسٹیشن بنائے گا, آپ کسی کو داد دیں گے تو کوئی آپ کو داد دے گا. تو اس میں آ کے پھر وہ سارا کچھ, وہ جو ایک ڈیکورم ہوتا تھا مشاعروں کا, وہ خراب ہوتا جا رہا ہے اور کسی حد تک خراب ہو چکا ہے. اس معاملے میں شاعر کچھ نہیں کر سکتا. اس معاملے میں عرض کروں گا, ریکویسٹ کروں گا ان منتظمین سے جو مشاعرے کروا رہے ہیں کہ خدا کے واسطے اردو کے لیے کوئی کام کریں, کسی شاعر کے لیے کوئی کام نہ کریں, شاعری کے لیے کام کریں. آپ ایک ہی پرسنالٹی کے گرد گھومتے رہتے ہیں, پھر اچانک پتہ چلتا ہے 15 سال بعد کہ وہ فیک نکلا ہے, وہ تو شاعر ہی نہیں تھا یا وہ تو شاعرہ ہی نہیں تھی. تو اس وجہ سے میں مشاعروں کو تھوڑا سا نیگیٹو لیتا ہوں کہ اس میں وہ جو چھاننی ہے وہ نہیں لگی ہوئی. اس میں جو بھی آتا ہے یہ ایک پارٹ آف گلیمر بنتا جا رہا ہے. تو پوئٹری پارٹ آف گلیمر نہیں ہے. اگر پارٹ آف گلیمر ہے تو میں ایسے شاعروں کے مطلب آپ چلیں دور سے ہم آتے ہیں تو ابراہیم ذوق کو کہاں رکھیں گے اگر پارٹ آف گلیمر ہے؟ وہ تو اتنے خوبصورت شخص نہیں تھے. سو اب آہستہ آہستہ پارٹ آف گلیمر بنتا جا رہا ہے, تو یہ خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ندیم بھابا, اپنی کوئی خوبصورت سی غزل سنائیے. ویسے تو آپ کی تمام غزلیں بہت خوبصورت ہیں, بہت اچھی ہیں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں آپ اس پروگرام میں اپنی کوئی اچھی سی غزل سنائیے. عجیب دن ہے میرے اور عجب اداسی ہے, عجیب دن ہے میرے اور عجب اداسی ہے, تیرے بغیر میرے یار سب اداسی ہے. واہ. مجھے نواز کوئی ہجر سے بھرا ہوا عشق, مجھے نواز کوئی ہجر سے بھرا ہوا کیا عشق, کہنے. میں وہ فقیر ہوں جس کی طلب اداسی ہے. واہ. کبھی کبھی تو الف لام میم کھلتا ہے, سبحان کبھی اللہ. کبھی تو الف لام میم کھلتا ہے, کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے رب اداسی ہے. واہ. اور ہماری مستی الستی, ہمارا سوگ بہشت, ہمارے ہونے کا شاید سبب اداسی ہے. ایک اور لہر بھی ہوتی ہے لہر کے اندر, اسی لیے تو میاں زیر لب اداسی ہے. تیری کمی کا بھی اب دن منائیں گے ہم لوگ, تیری کمی کا بھی اب دن منائیں گے ہم لوگ, اور اس کا نام رکھیں گے غضب اداسی ہے. واہ. عجیب دن ہے میرے اور عجب اداسی ہے, تیرے بغیر میرے یار سب اداسی ہے. کیا کہنے ندیم بھابا آپ کے. اچھا یہ بتائیے, شاعری کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے پروگرامز کے آغاز سے لے کے اب تک گفتگو کی ہے, پاکستانی شاعری کے حوالے سے, مشاعروں کے حوالے سے, اگر ہم موجودہ دور کی بات کریں, نئی نسل کی بات کریں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاعری اپنی جگہ پر کھڑی ہے یا اس کا رجحان کم ہو گیا ہے؟ شاعری پبلک میں اس نے ٹریول کی ہے. اس کی ریزن شاعری کی کوالٹی نہیں ہے, اس کی ریزن ہے سوشل میڈیا کا شیئرنگ سٹف. ٹھیک ہے. مطلب آپ 2 لائنر آپ شیئر کر سکتے ہیں ٹویٹر پر, ایک ورڈز کی جو ہے وہ تھوڑی سی لمیٹیشن ہے. وہ آپ کی والی گفتگو کے اسیس رسائی بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے. جی, ایکسیس جہاں آپ کی ہوگی اس وہاں تک جو ہے وہ آپ شاعری ہی پہنچا سکتے ہیں. مطلب واٹس ایپ کا سٹیٹس لگانا ہے آپ نے تو آپ کو ایک شعر ہی چاہیے ہوگا, کیونکہ بہت بڑا آپ نہیں اس میں لکھ سکتے, زیادہ ورڈز نہیں لکھ سکتے. آپ نے ٹویٹر میں جو ہے وہ کچھ ایک اچھا سا ادر دین پولیٹکس کچھ لکھنا ہے تو وہ پھر آپ کے سامنے شاعری آئے گی. آپ نے انسٹا پر کو ادر دین پولیٹکس کچھ لکھنا ہے تو پھر شاعری آئے گی. تو یہ شاعری کی اٹ سیلف ترقی ہوئی ہے, اس میں کسی شاعر کا کوئی کردار نہیں ہے. اگر کوئی کریڈٹ لینا چاہتا ہے تو اسے ایک دفعہ پھر سے غور کر لینا چاہیے کہ یہ بیسکلی ترقی جو ہے یہ تمام کی تمام جو ہے ہماری سوشل میڈیا سٹف کی ترقی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ شاعری کے حوالے سے ہم نے بات کی, اسی طریقے سے اگر میں کتاب کی بات کروں تو کیا آنے والے دور میں کتاب زندہ رہے گی؟ یہ ایک بہت بڑا دکھ ہے. مجھے تھوڑا سا پبلشنگ کا بھی ایکسپیرینس ہے. ہم لوگ شاید وہ کہتے ہیں نا کوا چلے ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول جائے. جی. ہم من حیث القوم اپنا کلچر بدلنے کی طرف چل رہے ہیں, اپنی وہ سٹینڈرڈز چینج کرتے جا رہے ہیں. جی. ہم ایک بری طرح سے انگریزی کلچر سے متاثر شدہ لوگ بنتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. اگر آپ دیکھیں
تو آج کے دور میں اگر عالم لوہار ہوتا تو اس کو کون سنتا, ٹھیک ہے. اور اس کے برعکس مطلب مائیکل جیکسن کو سب اتنی اٹیچمنٹ کے ساتھ سن رہے ہوتے تھے ہماری نوجوانی میں, اور وہ حیرت ہوتی تھی ہمیں کہ اتنی مطلب سامنے کی لائنز جو ہے اس کو اتنا اپریشیٹ کر رہے ہیں جسٹ بیکاز آف انگلش. تو ہم وہ جنریشن ہیں, 90 کی ہم دہائی کہلاتے ہیں, جو اس ملک کی مرتی ہوئی تہذیب کے آخری امین ہیں. جی, ہمارے بعد کی جتنی جنریشنز ہیں, جو نئی صدی کی جنریشنز ہیں, وہ ان کا کلچر مسئلہ نہیں ہے, ان کا لینگویج مسئلہ نہیں ہے, ان کا کوئی آپ کی وطنیت یا ملکیت یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. ان کا مسئلہ یا تو فیم ہے یا ان کا مسئلہ جو ہے صرف اپنی بات کہنا ہے. اور وہ اپنی بات, میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک بہت بڑا عالم بن کر بات کر رہے ہوتے ہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ فیک ہے, ٹھیک ہے. اب انٹرنیٹ پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کی اور میری پرسنالٹی کوئی اور ہے, گھر میں کوئی اور ہے, اسٹوڈیو میں کوئی اور ہے, مارکیٹ میں کوئی اور ہے. سو ہم نے اپنے آپ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر لی ہے, اور اب اس کو جسٹیفائی کرنے لگ گئے ہیں کہ انٹرنیٹ پر ہم نے کوئی اپنا الگ سے کوئی ایک خود کو ایلین بنایا ہوا ہے. ادھر ہم بہت بڑے عالم بھی بن جاتے ہیں, مفتی بھی بن جاتے ہیں, گھر میں ہماری مرضی کی کوئی دال نہیں پکاتا. جی, تو یہ جو ایک سنتھیٹک سے یا پیرلر نیچر رویے ہیں, یہ ہمیں لے کر بیٹھ گئے ہیں. ان کو ہمیں روکنا ہوگا, تھرو میڈیا روکنا ہوگا, ان کو ہمیں تھرو یہی ہمارے ذمے ہیں, آپ کے اور میرے یہ ذمے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مبرہ نہیں ہو سکتی کہ میں جو ہے آئی ایم ڈوئنگ پروگرام فار سیکنگ منی, آپ یہ نہیں کہہ سکتی. آپ لوگوں کی تربیت کر رہی ہیں اپنے رویے سے, اپنی ڈریسنگ سے, اپنی باڈی لینگویج سے. آپ کو الٹیمیٹلی کوئی نہ کوئی فالو کر رہا ہے, اور اس کے لیے جب آپ سوچیں کہ مجھے لوگ فالو کریں گے اور میں ایک اچھائی یا برائی کا بیج بو رہی ہوں یا بو رہا ہوں, تو اس کا پھل جب تک چلتا رہے گا وہ میرے کوٹے میں ڈلا رہے گا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ مطلب مجھے ایکسپیرینس ہے پروگرام کرنے کا, 6 سال تک میں آپ ہی کی جاب کرتا رہا ہوں. جی, تو اس وقت جو ہے وہ میرے مائنڈ میں ایک یہ چیز ہوتی تھی کہ سم تھنگ پازیٹیو, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بالکل صحیح, تو بالکل صحیح. ہمیں جو ہے ایفرٹ کرنی ہوگی, مور دین ایفرٹ کرنی ہوگی, اپنی حیثیت سے زیادہ ایفرٹ کرنی ہوگی. چراغ بجھنے کے قریب جب ہوتا ہے تو بھڑکتا ہے, وہ اپنی حیثیت سے زیادہ شعلہ نکالتا ہے تاکہ کوئی اس میں اس کے شعلے کو دیکھ کر اس کی طرف توجہ کرے اور اس کی عمر لمبی کر دے, اس میں تیل ڈال دے. ہمیں بھڑکنا ہوگا, ہماری آنے والی نسلیں اس میں تیل ڈالیں گی. شاید ہم وہ قطرہ ہوں گے پہلے, آپ اور میں, شاید وہ پہلا قطرہ ہوں گے جس کا چرچا نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن بارش برسانے کا موجب ہوں گے. بالکل صحیح. ویسے تو ندیم بھابا آپ کے ساتھ جو گفتگو رہی وہ بہت ہی اچھی گفتگو رہی, بڑی معیاری گفتگو رہی, اور بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کرنے کا. لیکن چونکہ مجبوری ہے, ٹائم ہمارا لمیٹڈ ہوتا ہے. پروگرام آپ کے ساتھ جو رہا بہت اچھا رہا. میں یہ چاہوں گی کہ پروگرام کے اختتام پر آپ کی غزل جو ہے وہ پھر سے شامل کی جائے, آپ کی غزل پر آج کے پروگرام کا اختتام کیا جائے. تو کون سی غزل آپ سنائیں گے؟ اچھا, اس حوالے سے میرا ایک شعر ہے, وہ کافی لوگ بعض اوقات اینڈنگ پر پڑھتے بھی ہیں کہ تجھے کچھ وقت چاہیے میری جان, وقت ہی تو نہیں بچا میرے پاس. واہ. تو اس وقت ہمارے پاس وقت بھی کم ہے, خدا ہمارا وقت لائے. بیسکلی ہمارا ابھی وقت ہے ہی نہیں. اگر میں ایز اے پوئٹ جو ہے بات کروں تو ابھی ہمارا وقت آنا ہے. تو میں ایک غزل پیش کر دیتا ہوں اینڈ میں. بالکل, آپ اپنی غزل جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیجئے, پھر اسی پر ہم آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے. دکھا رہا ہوں تماشا سمجھ میں آ جائے, دکھا رہا ہوں تماشا سمجھ میں آ جائے, کہ ایک بار اسے دنیا سمجھ میں آ جائے. یہ لوگ جا تو رہے ہیں نئے زمانے میں, یہ لوگ جا تو رہے ہیں نئے زمانے میں, دعا کرو انہیں رستہ سمجھ میں آ جائے. واہ. غلط نہ جان کے آنکھیں نہیں رہیں میری, غلط نہ جان کے آنکھیں نہیں رہیں میری, سو چھو رہا ہوں کہ چہرہ سمجھ میں آ جائے. خدا کرے تجھے تہذیب میں کشی ہو نصیب,
خدا کرے تجھے تہذیب مہکشی ہو نصیب, خدا کرے تجھے نشہ سمجھ میں آ جائے. یہ لوگ جنگ کی باتیں نہیں کریں گے اگر, یہ لوگ جنگ کی باتیں نہیں کریں گے اگر گلی میں کھیلتا بچہ سمجھ میں آ جائے. ندیم دوسرا ان کو دکھائی دیتا نہیں, ندیم دوسرا ان کو دکھائی دیتا نہیں, ندیم جن کو بھی پہلا سمجھ میں آ جائے. کیا بات ہے. دکھا رہا ہوں تماشا سمجھ میں آ جائے کہ ایک بار اسے دنیا سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ جی, زبردست. ندیم بھابا بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت ہی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ ہمارے پروگرام میں شامل کی. تھینک یو سو مچ. بہت اچھا لگا آپ کے پروگرام میں آ کر. مہربانی ندیم بھابا. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گی اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.